बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवोल्यूशन ऑफ विंडोज़ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। उसमें तकरीबन वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाई थी कि विंडो कहाँ से स्टार्ट हुई। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था डॉस, फिर एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक उस पे जो बुनियाद रखी गई विंडो की, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें इसका ऑलरेडी पता है। तो 1993 में विंडो का एक वर्जन आया था, विंडो 3.x, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। 1993 के अंदर विंडो 3.x, फिर आगे मजीद विंडो 95, 98, इसके अलावा 2000 NT, विंडोज NT। इसके साथ जो NT लिखा हुआ है MCQs के हवाले से इसका स्टैंड फॉर कई बार आ चुका है कि विंडो में ये जो NT आया, ये क्या चीज है। NT स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस पैराग्राफ के अंदर ये जो दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं बता रहा हूं। 1993 में विंडो 3.x, फिर विंडो 95, 98, विंडो 2000 में NT स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। XP के बाद विंडो 7, 8, बहुत सारी, ये पूरी फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही समझ लें कि विंडो की एक पूरी चैन बनी हुई है जो 1993 से लेकर ऑनवर्ड अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है यहाँ तक। तो हर किसी के अंदर जो नए नए, ये पूछा जाए 95 से 98 क्यों बना जी, उसमें क्या, हर नए वर्जन में नई अपडेट्स आई। मसलन पिछली विंडो में अगर मैं कहूँ विंडो 95 में 50 ऑप्शन थे फॉर एग्जांपल, तो विंडो 98 उसको थोड़ा अपडेट किया गया, कोई नई चीज़ें ऐड कर दी गई, डिवाइस ड्राइवर्स नए ऐड कर दिए गए, उनको वो डिटेक्ट कर सकती थी। फिर XP का ग्राफिकल एनवायरनमेंट मज़ीद बेहतर हो गया। तो हर तरह की विंडो के अंदर नई नई चेंजेस आई, नई नई तब्दीलियाँ आई। तो हर नया वर्जन पिछले वर्जन से बेहतर, उसमें नए ऑप्शंस आए, नई अपडेट्स आई। तो ये पूरी एक फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडो बनाई किसने है? विंडो इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये याद रखना है, विंडो इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडो को डिजाइन किया, डेवलप किया। और कंप्यूटर की दुनिया में आप समझ लें माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारे ये सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं। विंडो की CD अगर आप उठाकर देखें तो उसके भी पीछे लिखा हुआ होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इट मींस ये किसने डिजाइन की, किसने डेवलप की? माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। तो ये उस पैराग्राफ की कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें जो उसके अंदर लिखी हुई हैं। MCQs भी ये कई बार आ चुकी हैं कि पहला विंडो का वर्जन NT स्टैंड्स फॉर, और विंडो किसने बनाई? माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। ये तीन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज, हमारा मेन टॉपिक है आज का, ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज। इस चैप्टर के अंदर आप यही समझ लें कि विंडोज के बारे में जो की पॉइंट्स हैं वो हमने पढ़ने हैं, जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो पढ़नी है, उनके बारे में हमने पढ़ना है ताकि हम उसे ठीक से प्रोनाउंस कर सकें कि ये फलां ऑप्शन की बात हो रही है। अच्छा, माई कंप्यूटर क्या है, उसके अंदर क्या होता है, उसका आइकन कैसे होगा, तो ये इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स में भी कुछ जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हमें डेस्कटॉप पे अमूमन ये आइकन से नजर आ रहे होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो मेजर
آئیکن کو جو بنے ہوئے آتے ہیں ونڈو کا حصہ ہیں وہ کون سے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، وہ آبجیکٹس کے اندر آئے گا۔ آج ہم 4 آبجیکٹس پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ریسائیکل بن سے۔ ریسائیکل بن یہ ایک آئیکن بنا ہوا ہے، جب ہم ونڈو انسٹال کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی سا کریٹ ہو جاتا ہے، اور عموماً ہم نے اس کا شارٹ کٹ ڈیسک ٹاپ پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ریسائیکل بن آئیکن اس کا کیسے بنا ہوگا، جیسے ڈسٹ بن ہے، ڈسٹ بن کی جو شیپ ہے جس طرح ڈسٹ بن ہوتا ہے اس طرح کی اس کی ایک شیپ بنی ہوئی ہے، اس کا ایک آئیکن بنا ہوا ہے۔ اب پہلے تو تھوڑا آئیکن کو میں ایکسپلین کر دوں، آج کے ہمارے ٹاپک کے اندر بھی آئے گا، اوپر ڈیسک ٹاپ کا ہم نے پڑھنا ہے تو اس میں بھی آئیکن کا ذکر آئے گا۔ یہ آئیکن کیا ہوتا ہے، آئیکن اور اس میں اور فولڈر میں فرق کیا ہے۔ آئیکن کی سب سے پہلی بات اس کی اپنی ایک اسپیسیفک شیپ ہوتی ہے، آئیکن کی اپنی ایک اسپیسیفک شیپ ہوتی ہے اور اس کا اپنا ایک اسپیسیفک نیم ہوتا ہے۔ اپنی شیپ ہوتی ہے، ہر آئیکن کی شیپ یونیک ہوگی۔ مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں گوگل کروم کا بھی ایک آئیکن بنا ہوا سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں یہ گوگل کروم کا یہاں پر آئیکن ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ مائی کمپیوٹر کا آئیکن آپ دیکھ لیں، کوئی بھی نیا سافٹ ویئر ہم انسٹال کرتے ہیں آپ ان کے آئیکنس دیکھ لیں تو ہر طرح کے آئیکن کی اپنی ایک یونیک ایک اسپیسیفک شیپ ہوتی ہے اور ان کا نام ہوتا ہے، اور یہ شیپ اور نیم ہم کریٹ نہیں کرتے۔ جب سافٹ ویئر ہم انسٹال کرتے ہیں، انسٹالیشن کے دوران جب انسٹالیشن ہوتی ہے یا ونڈو وغیرہ کی جب انسٹالیشن ہوتی ہے تو یہ آٹومیٹیکلی کریٹ ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی سافٹ ویئر کو جب ہم انسٹال کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی کریٹ ہو جائیں گے، اور آئیکن کی جو شیپس ہیں ہم کہتے ہیں یہ جتنے بھی آئیکن ہوتے ہیں یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں، اپنی وضاحت خود کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیکن سیلف ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں، ان کی شیپ کو دیکھ کر ہمیں آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ آئیکن کس مقصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ مثلا ریسائیکل بن کی شیپ میں نے بتائی کہ ڈسٹ بن کی طرح کا ہوتا ہے، ایک تصویر سی بنی ہوئی آئے گی کیسی، ڈسٹ بن جیسے ہوتا ہے۔ تو ڈسٹ بن میں ہم جو فالتو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے یا کوئی فالتو کاغذ ہو گیا یہاں پر پڑا ہوا ہے وہی ڈسٹ بن میں پھینکیں گے، تو یہاں پر بھی وہی مقصد ہے کہ کمپیوٹر میں جو فالتو چیزیں ہوں گی جب ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہیں، وہ ریسائیکل بن میں چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر آئیکن کا تھوڑا انٹروڈکشن میں نے دیا کہ اس کی اپنی ایک اسپیسیفک شیپ ہوتی ہے، اپنا ایک اسپیسیفک نیم ہوتا ہے، اور جب ہم کسی بھی سافٹ ویئر کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ آئیکن آٹومیٹیکلی کریٹ ہو جاتے ہیں اس سافٹ ویئر کے۔ یا ونڈو کو انسٹال کریں گے تو ونڈو سے ریلیٹڈ جو چیزیں جن کے آئیکن بننے ہوتے ہیں وہ انسٹالیشن کے دوران آٹومیٹیکلی وہ ساتھ کریٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں سامنے وہ ڈیسک ٹاپ پہ نظر آ سکتے ہیں یا شو آن ڈیسک ٹاپ ہم انہیں کر لیتے ہیں، اور یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم ان کا مقصد بھی پتہ چلا سکتے ہیں۔ مثلا موبائل ہے، ان میں ایک کیمرے کا آئیکن اگر ہمارے سامنے آتا ہے اس کی شیپ بنی ہوئی ہے کیمرے کی طرح، اپنی وضاحت خود کر رہا ہے، کیا وضاحت کر رہا ہے کہ اس سے کوئی تصویریں یا ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں اس آپشن سے۔ اور جو جی یو آئی کا میں نے ایک فائدہ بتایا تھا کہ اسے سیکھنا بہت آسان ہے، اس میں کام کرنا بہت آسان ہے۔ وہ کس طرح سے اسے سیکھنا آسان ہے، کیوں ہم ان تصویروں کو یاد کر لیتے ہیں اور تصویروں کو دیکھ کر ہمیں اس آئیکن کا مقصد بھی پتہ چل جاتا ہے
کہ یہ کس پرپس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ آٹومیٹکلی کریٹ ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فولڈر۔ اگر آئیکن اور فولڈر میں ہم ڈفرنس دیکھیں تو آئیکن کی اسپیسیفک شیپ ہوتی ہے، فولڈر کی اسپیسیفک نہیں۔ فولڈر 1000 فولڈر بنا دیں تو ایک جیسے ہی آئیں گے۔ آئیکن کی تو میں نے بتایا یونیک شیپ ہوتی ہے، ملتی جلتی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جو فولڈرز ہوں گے وہ ایک جیسے 1000 بنا دیں، لاکھ بنا دیں، ان کی شیپ ایک جیسی ہوگی۔ وہ یلو کلر کے آپ نے دیکھا ہوا ہوگا فولڈر۔ پھر فولڈر کا کوئی اسپیسیفک نیم نہیں ہوتا، یہ یوزر ڈیفائنڈ ہوتا ہے۔ یوزر جو نام رکھ دے وہی نام فولڈر کو اسائن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان دونوں میں آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے، آئیکن الگ چیز ہے اور فولڈر الگ چیز ہے۔ اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک پہ، ریسائیکل بن۔ تو جو بھی فائل ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ ساری پرماننٹ ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ اٹ از یوزڈ ٹو کیپ ڈیلیٹڈ فائلز۔ کمپیوٹر میں جب ہم کسی فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ پرماننٹ بیسس پہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ کمپیوٹر میں جب ہم کسی بھی فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ پرماننٹ ڈیلیٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ کدھر چلی جاتی ہے، ریسائیکل بن۔ اور ریسائیکل بن سمجھ لیں کمپیوٹر کے اندر ایک ٹیمپوریری اسٹوریج ایریا ہے، ٹیمپوریری اسٹوریج ایریا، جس کے اندر کیا رکھا جاتا ہے، ڈیلیٹڈ فائلز۔ جو ہم فائلز ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ ساری ریسائیکل بن میں جاتی ہیں۔ جب کسی فائل کو ڈیلیٹ ہم کرتے ہیں تو وہ پرماننٹ بیسس پہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ کدھر جاتی ہے، ریسائیکل بن میں، تاکہ ہمیں ایک آپشن دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم سے کوئی امپورٹنٹ فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو سیکنڈ آپشن میں وہ فائل ہم دوبارہ سے اٹھا سکیں، وہ پرماننٹ ڈیلیٹ نہ ہو۔ بعد میں یاد آیا ہو یہ فائل جو میں نے ڈیلیٹ کی ہے یہ تو بڑی امپورٹنٹ فائل تھی، تو پرماننٹلی وہ ضائع نہیں ہوئی، بلکہ ریسائیکل بن سے ہم اسے دوبارہ ریسٹور کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی فائل، کوئی بھی ڈیٹا، کوئی بھی فولڈر وغیرہ جب ہم ڈیلیٹ کریں گے وہ ریسائیکل بن میں جب پہنچ گیا تو پھر ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن آتا ہے ایمپٹی ریسائیکل بن۔ اگر ہم اس پہ کلک کر دیں گے تو وہ فائل پرماننٹلی ہارڈ ڈسک سے ختم ہو جائے گی۔ اور ایک آتا ہے آپشن ریسٹور کا۔ ریسٹور، اب کسی فائل کو سلیکٹ کر کے اگر میں ریسٹور پہ کلک کر دیتا ہوں تو جہاں سے وہ فائل ڈیلیٹ ہوئی تھی دوبارہ اپنی ڈیلیٹ ہوئی لوکیشن پہ وہ واپس چلی جائے گی۔ تو یہ ایمپٹی ریسائیکل بن اور ریسٹور کے دو آپشن اس میں آتے ہیں۔ تو یہ ونڈو کا پہلا آبجیکٹ ہے ریسائیکل بن۔ اس کا کیا مقصد ہے، اس کے اندر ڈیلیٹڈ فائلز آتی ہیں، جو فائل ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ پرماننٹ ڈیلیٹ نہیں ہوتی، وہ ریسائیکل بن میں جائے گی۔ پھر ہم اسے پرماننٹ بھی ڈیلیٹ وہاں سے کر سکتے ہیں اور ریسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، ڈیسک ٹاپ۔ اب ڈیسک ٹاپ میں ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کمپیوٹر کو بوٹ کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، تو جو سامنے پہلا ایریا ہمیں نظر آتا ہے وہ ڈیسک ٹاپ ہے۔ ڈیسک ٹاپ اگر لفظی مطلب ہم دیکھیں، ڈیسک ٹاپ یہ جو ہم کمپیوٹر یوز کرتے ہیں عموماً انہیں کہا جاتا ہے یہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے۔ ڈیسک کے اوپر مانیٹر پہ سکرین پہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے، جو پریویو سامنے آ رہا ہے وہ ڈیسک ٹاپ ہے۔ تو اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو لکھیں گے the on screen work area that contains icons, menus, etc. is called desktop۔ کہ کرنٹلی جس پہ ہم آن سکرین ایریا میں کام کر رہے ہیں، جس میں ہمیں
کوئی تصویر نظر آ رہی ہے، کوئی آئیکن وغیرہ نظر آ رہے ہیں، کوئی فولڈر نظر آ رہے ہیں، کوئی مینیوز نظر آ رہے ہیں، وہ جو آن سکرین ورک ایریا ہے وہی کہلائے گا ڈیسک ٹاپ، جس پہ کرنٹلی ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ جب کمپیوٹر کو سٹارٹ کریں گے تو جو سامنے ایریا آئے گا وہی ڈیسک ٹاپ کہلائے گا۔ تو ڈیفینیشن میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ آن سکرین ورک ایریا، کہ سکرین پہ جو ورک ایریا ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، جس میں ہم اپنا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہی ڈیسک ٹاپ ہے۔ یہ سیکنڈ اس کا آبجیکٹ ہے۔ تھرڈ آبجیکٹ مائی کمپیوٹر، یہ بھی ایک آئیکن ہے، ہمیں عموماً ڈیسک ٹاپ پہ سامنے نظر آتا ہے، اور اس کی شیپ کیسی بنی ہوتی ہے؟ کمپیوٹر کی شیپ بنی ہوتی ہے، اور نیچے نام کیا لکھا ہوگا؟ مائی کمپیوٹر۔ اب اس کی شیپ سے اور نام سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ مائی کمپیوٹر اگر میں کہوں یہ میرا کمپیوٹر ہے، اس کا مطلب اس میں جو کچھ ہے اٹ بیلانگس ٹو می، تو میرے کمپیوٹر میں جو کچھ پڑا ہوا ہے، ہارڈ ڈسک کی ڈرائیو بھی ہمیں اسی آئیکن سے ملتی ہے، تو کمپیوٹر میں جتنا ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارا ہارڈ ڈسک کے اندر ہی سیو ہوتا ہے۔ ہم کوئی یو ایس بی وغیرہ لگاتے ہیں، کوئی سی ڈی وغیرہ لگاتے ہیں، ان کی جو ڈرائیوز بنی ہوئی آتی ہیں وہ بھی ہمیں اسی آئیکن کے اندر ملتی ہیں۔ کنٹرول پینل وغیرہ جہاں سے کمپیوٹر کی وہ بیسک جو سیٹنگز ہیں وہ بھی ساری اسی کے اندر ہوتی ہیں۔ تو سمپلی کمپیوٹر میں جو کچھ ہے وہ ہمیں یہاں سے اس آپشن سے، اس آئیکن سے مل سکتا ہے۔ ہم سیٹنگ وغیرہ بھی اس کی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے سٹوریج ڈیوائسز کے اندر جو کچھ بھی سٹور کیا ہوا ہے وہ سارا کچھ ڈیٹا ہم یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی ڈرائیوز ہیں وہ ساری ہمیں اس آپشن سے مل سکتی ہیں۔ تو میرے کمپیوٹر میں جو کچھ ہے وہ یہاں سے اس آپشن سے، اس آئیکن سے ہمیں مل سکتا ہے۔ تو یہ مائی کمپیوٹر ہے۔ آج کا ہمارا جو لاسٹ ایک آبجیکٹ ہے، چار آج پڑھیں گے، پیچھے جو 4-5 ہیں انشاءاللہ میں کل پڑھاؤں گا۔ مائی ڈاکومنٹس، اب اس کی شیپ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کہنے لگ جاتے ہیں فولڈر کی اور اس کی شیپ ایک جیسی ہے، حالانکہ اس کی شیپ اور فولڈر کی شیپ میں تھوڑا ڈفرنس ہے۔ فولڈر یلو کلر کا وہ بنا ہوا آتا ہے، یہ بھی شیپ اس کی فولڈر کی طرح کی ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں نظر آئے گا جیسے اس انویلپ کے اندر کوئی پیج سا پڑا ہوا ہے، کوئی ڈاکومنٹس ہے اس کے اندر۔ تو یہ ایک آئیکن ہے، جب ونڈو کو انسٹال کیا جاتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی کریٹ ہوتا ہے۔ جب ونڈو کی انسٹالیشن ہوتی ہے یہ جو مائی ڈاکومنٹس کا آپشن نہیں، ہم نے کریٹ نہیں کرنا، یہ آٹومیٹیکلی ونڈو کا حصہ ساتھ ہی کریٹ ہو کے ہمیں سامنے نظر آ جاتا ہے۔ تو انٹرنیٹ سے ہم بہت ساری فائلز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ان کی جو ڈیفالٹ سٹوریج لوکیشن ہوتی ہے وہ مائی ڈاکومنٹس ہی ہوتی ہے۔ ڈیفالٹ مطلب ویسے تو میں سٹوریج لوکیشن چینج کر دوں کہ ڈی ڈرائیو میں کسی فولڈر میں سیو کرو، ای یا ایف ڈرائیو میں سیو کرو، اگر میں چینج کرتا ہوں تو جو لوکیشن میں بتاؤں گا وہ اس لوکیشن پہ فائل سیو ہوگی۔ لیکن اگر میں نے لوکیشن چینج نہیں کی تو انٹرنیٹ سے کوئی فائل اگر ڈائریکٹ میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں تو وہ کدھر جائے گی؟ وہ مائی ڈاکومنٹس کے اندر ہی کسی فولڈر کے اندر پڑی ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت ساری اپلیکیشن، بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں جن میں جب ہم کوئی ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہیں تو جب اس کو سیو کرنے لگتے ہیں تو وہ ہم سے لوکیشن مانگتا ہے۔ لوکیشن اگر میں چینج کر دوں کہ ڈیسک ٹاپ پہ سیو کرو، کسی ڈرائیو کے اندر، کسی فولڈر کے اندر سیو کرو، پھر تو اتر ہی جائے گی۔ لیکن اگر پرماننٹ لوکیشن، پراپر لوکیشن میں اسائن نہیں کرتا سیو کرنے کے دوران تو پھر وہ کدھر جائے گی؟ وہ مائی ڈاکومنٹس کے اندر سیو ہو جائے گی فائل، اگر میں خود سے لوکیشن کوئی انٹر نہیں کرتا، کوئی لوکیشن نہیں دیتا۔ تو یہ مائی ڈاکومنٹس کا کام ہے کہ جتنے بھی بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں یا انٹرنیٹ وغیرہ سے ہم جب کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کوئی فائل سیو کرتے ہیں تو ان کی جو ڈیفالٹ سٹوریج لوکیشن ہوتی ہے وہ مائی ڈاکومنٹس ہوگی۔ تو یہ ہمارے آج کے 4 ٹاپکس ہیں، کل انشاءاللہ مزید اس کے جو 4-5 پوائنٹس ہیں جو کی ٹرمز اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔